जी टी वी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। जंग का 70वां दिन भी गुजर गया और ऐसा लगता है कि तवील मियाद जंग है। ट्रंप जिनको ये घुमंड था अपनी ताकत पर, अपनी जहानत पर, और जो घंटों में ये जंग निपटाना चाह रहे थे या दिनों में और फिर रजीम चेंज, आपने देखा कि एक एक करके ख्वाब भी चकनाचूर नहीं हुए, बल्कि उनके इत्तेहादियों ने भी साथ देना छोड़ दिया है। ईरान एक हद तक तन्हाई इस पूरी जंग को लड़ रहा है। और वो जो अमेरिका का दावा था कि मईशत उनके कंट्रोल में है, फिर बदकिस्मती ये कि हमारे शो कॉल्ड अरब ममालिक या खलीजी ममालिक जिस तरीके से उन्होंने ताबेदारी की, अमन फोर्स में साथ दिया, एक अलग मौजू है, लेकिन उन्हें आज उसके नताइज भी भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन कई एतबार से एक आबनाए हुर्मस, स्टेट ऑफ हुर्मस की एक इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है। इसीलिए मैंने रहमत दी है मोहतरम एडमिरल फैसल शाह साहब को। शाह साहब शुक्रिया। हम इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिक्स ये सब कुछ देख तो रहे थे, लेकिन हमें इतनी अहमियत का एहसास नहीं था कि ये जो तवील दरियाए हुर्मस है और जहाँ एक जगह आके कतर और ईरान बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, ग़ालिबन 3000 कहते हैं वहाँ से जहाज़ गुजरते थे। ऑयल भी कहते हैं जी 20 या 30% गुजरता था। हमारा ऑयल तो तकरीबन 70% वहाँ से आता है। तो ये दरियाए हुर्मस जो है तकरीबन कहते हैं ईरान के कब्ज़े में है। क्या अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये कब्ज़ा ख़त्म हो और कर सकता है मोहतरम एडमिरल फैसल शाह साहब? तो बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब मुझे प्रोग्राम लेने का। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में आके। मुजाहिद साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट आबनाए है, आबनाए हुर्मुज़ जो है, और ये दुनिया का तकरीबन 20% यहाँ से एनर्जी रिसोर्स ट्रांसपोर्ट होता है। तकरीबन 40% दुनिया की ट्रेड यहाँ से जाती है। और ये जो 20% है दुनिया का तेल, ये तकरीबन 21 मिलियन बैरल बनता है जो रोजाना यहाँ से जाता है। और उस 21 मिलियन बैरल में से 18 मिलियन बैरल जाता है चाइना को। ठीक है। तो ये एक्चुअली एक समझे कि एक शहर की हैसियत रखती है इन बैनुल अक़वामी तिजारत में अपनाए हुर्मुज़। अब ईरान की जो जोग्राफी है मुजाहिद साहब, वो अल्लाह ताला ने उसको ऐसी दी है कि वो डोमिनेट करता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को और पर्शियन गल्फ दोनों को। और ईरान के लिए ये बड़ी आसान चीज है कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे और कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो इस वक्त भी ईरान ने उसको कंट्रोल किया हुआ है, बंद नहीं किया हुआ है। बंद करने के ऑप्शन उसके पास मौजूद हैं जो उसने एक्सरसाइज नहीं किए हैं अभी तक। और अल्लाह ना करे कि वो एक्सरसाइज करे, क्योंकि अगर उसने बंद करने के फिजिकल मेजर्स लिए, जैसे माइन फेंक दी या कोई शिप उसने डिबो दिया इसके बीच में, तो फिर ये कई महीनों के लिए बंद हो जाएगी और सारी दुनिया को बहुत तकलीफ होगी। अब ईरान ने इसको बंद कैसे किया हुआ है, ये हमें समझने की जरूरत है, और क्यों अमेरिका घबरा रहा है इसमें अंदर जाने में। देखिए, ईरान के पास दो नेवीज हैं। एक नेवी उनकी अर्तिश नेवी कहलाती है, जिसमें बड़े जहाज होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, जैसे पाकिस्तान की नेवी होती है उस तरह की नेवी है वो, किसी भी मुल्क की जैसे नेवी होती है। जब अमेरिकी सदर ये कहते हैं कि मैंने ईरान की नेवी तबाह कर दी है, जिसकी कोई मुसद्दका इतला नहीं है, क्योंकि किसी इंडिपेंडेंट चैनल ने या सोर्स ने इसकी तस्दीक नहीं की है, तो अगर चले मान भी लें कि उन्होंने, वो कहते हैं कि तबाह कर दिए, तो वो अर्तिश नेवी की बात कर रहे हैं जिसमें ये बड़े जहाज शामिल थे, और बिलाशुबा उस अर्तिश नेवी का यूएस नेवी से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दूसरी नेवी है उसके पास, वो है पासदारान इनकलाब की नेवी, जो कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे काम करती है और पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो डिप्लॉयड रहती है। ये उसका होम ग्राउंड है। उनके पास क्या है, उनके पास छोटी बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं। उनके पास केमिकैज़े बोट्स हैं जो खुदकुश बोट्स होती हैं। उनके पास रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं। फिर उन्होंने ये जो ज्योग्राफी अल्लाह ताला ने इनको दी है, इस ज्योग्राफी का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है, और मुख्तलिफ जगहों पे ना सिर्फ ये कि अपने बेसिस बनाए हैं जिन पे इन बोट्स को रखते हैं, बल्कि मिसाइल बैटरीज लगाई हुई हैं। अब ट्रंप साहब ने कल ऐलान किया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान की जो मिसाइल का स्टोरेज था उसको तबाह कर दिया। तो बिल्कुल इन्होंने स्टोरेज को तबाह किया होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी इतने बेवकूफ होंगे
کہ وہ اس اسٹوریج میں اس وقت تک میزائل رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ کے وہ ٹارگٹ میں. تو یہ بوٹس، چھوٹی بوٹس اور میزائلز، ان کے ذریعے یہ اس ابنائے ہرمز کو ایران کنٹرول کر کے رکھ سکتا ہے بہت لمبے عرصے تک. اگر امریکہ اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ گھبرا رہا ہے، اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پچھلے 2-3 دن سے یہ قضیہ چل رہا ہے کہ امریکن صدر جو ہیں ٹرمپ صاحب، وہ دنیا کے مختلف سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور آ کے اس میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ اکیلے یہ کام کر نہیں سکتے ہیں. اور جب باقی دنیا کے ممالک آ جائیں گے تو جہاں پہ جو بھی گڑبڑ ہوگی، میس ہوگا، وہ سب کے زمرے میں آ جائے گا، ایڈمنڈ سب کے حصے پہ آ ایک اور جائے آپ گا. سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، غالباً پاسٹ میں اگر ہم دیکھیں جب ایک وار ہوئی تھی اور جمال ناصر جیسا عرب ورلڈ اتنا بڑا نیشنلسٹ پیدا نہیں کیا، اور جس کے بعد ہی یہ شد بادشاہتوں کا خاتمہ، وہ تو جمال ناصر کو ختم کر کے ایک پوری سازش کے تحت آج جو عرب ورلڈ ہے وہ اسی لیے کہ جمال ناصر جیسے موجود نہیں ہوتا. ہم دریائے نیل کی اہمیت کو بہت سمجھتے تھے اور سنتے تھے، اب تو شاید ہم جیسے لوگوں کو یاد نہیں. تو کیا وہ کموبیش صورتحال اس جیسی ہے جو اس دریائے نیل کی جو اہمیت تھی ہرمز کی؟ جی بالکل ایسی ہے. دیکھیں اس طرف بھی ایک سوئس کینال بنی ہوئی ہے. جی جی. اس سوئس کینال نے بیسیکلی میڈیٹرینین کو ریڈ سی سے ملایا ہوا ہے، اور وہ کینال ہے، وہ مطلب کینال اور اسٹریٹ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کینال مین میڈ ہوتی ہے، آپ خود بناتے ہیں اس کو، اور اسٹریٹ وہ ہوتا ہے جو کہ نیچرلی اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ جو ابنائے ہرمز ہے یہ نیچرل گزرگاہ ہے، اور وہ جو سوئس کینال ہے وہ انسانوں نے خود بنائی ہوئی ہے. تو یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اس کو بند کر دیں گے یا اس کو کنٹرول رکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ خطے کے ممالک جن کا سارا دار و مدار اس اسٹریٹ آف ہرمز پر ہے، بلکہ خطے سے باہر کے ممالک، چائنا ہے، فار ایسٹ ہے، آسٹریلیا ہے، یورپ ہے، ان سب کا، انڈیا ہے، ان سب کا دار و مدار اس اسٹریٹ آف ہرمز پہ بہت زیادہ ہے. ایڈمنڈ صاحب، ایک میں آپ کو اس طرح پولیٹیکل وہ تو میں نہیں چاہتا، اور یہ اسی لیے آپ کو زحمت دی کہ مجھے بہت اس سے گائیڈ لائن ملی، لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ امریکن جو ہیں وہ ایک بڑا طویل المیعاد منصوبہ بناتے ہیں. جو اور بات ہے میکارتھیزم جو 50s میں آیا تھا کہ کمیونزم کو ختم کرو، پھر انہوں نے بہرحال ویتنام اور کوریا میں تو ان کے 1 لاکھ جب ڈیڈ باڈیز ان کے یہاں پہنچی تو ان کو سمجھ میں آیا کہ جنگ دوسروں سے لڑواؤ. تو اس کی جو یہ جو امن فورس بنائی جا رہی تھی، اور اس سے زیادہ جو خلیجی ریاستوں سے پیسہ لیا رہا تھا، آپ کیا، سوری ٹو سے، ہم تو بڑے شیخوں کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جی بڑے دور رس نگاہ دکھتے ہیں ڈسپائٹ آل، ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ جنگ آگے بڑھے گی تو ایران اس طرح ان پہ اٹیک کرے گا. وہ جو 50,000 امریکی جو فوجی کہتے ہیں ان تمام کویت اور عراق اور بحرین اور ابو ظہبی اور یہاں موجود تھے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان پہ اٹیک نہیں ہوگا، یہ محفوظ یہ اڈے انہیں بچا لیں گے. تو اور جو نہیں بچا سکے، تو سب سے زیادہ خطرہ یہ جو اگر مزید جنگ بڑھتی ہے، مزید یہ جو پورا آپ کا خلیجی ریاستیں، خاص طور پر UAE ہے اور سعودی عرب ہے اور یہاں کی جو معیشت دم توڑتی ہے، اس کا تو پورا امپیکٹ ہوگا نا. تو کیا یہ پریشر کسی وقت ڈالیں گے ٹرمپ صاحب پہ کہ انف از انف؟ مجاہد صاحب، آپ کا بالکل صحیح تجزیہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پریشر وہ ٹرمپ صاحب پہ ڈال رہے ہیں. کہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ان سے مشورہ کیے بغیر یہ جنگ شروع کی گئی، اور پھر سب سے زیادہ دیکھیں اس جنگ میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ ان ملکوں کا ہو رہا ہے. مطلب دیکھیں، ایران کے لیے تو یہ ایک سروائیول کی جنگ ہے، تو اس نے تو لڑنی. امریکہ جنگ لڑنے آیا ہوا ہے ساز و سامان لے کے، اسرائیل امریکہ کو یوز کر کے ایران کو تباہ کر رہا ہے، لیکن پس کون رہا ہے اس میں؟ یہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جو گھاس ہے اس وقت وہ یہ عرب کنٹریز ہیں، جن کی اکانومی بھی خراب ہو رہی ہے، جن کی سیکیورٹی بھی خراب ہو رہی ہے، اور جن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی خراب ہو گئی ہے کہ اب یہ انویسٹمنٹ اور باقی چیزوں کے لیے اس قابل نہیں رہے. تو ظاہری بات ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہے. تو یہ کہہ بھی رہے ہیں، استدعا بھی کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کریڈٹ بھی ہمیں دینا چاہیے کہ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود یہ باقاعدہ اس جنگ میں شامل نہیں ہو رہے ایران کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. لیکن امریکہ جو ہے، وہ شامل کہاں سے ہوں گے؟ ان کے تو فوج کا تصور نہیں ہے. یہ تو پاکستانی امریکی تو مرسنریز پہ یقین رکھتے ہیں. انہوں نے تو ہوشیوں تک کو نہیں ختم کرا تھا. سوری ٹو سے، ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا. یہ ہمارے
ان شیخ و شاخ کے ذہن میں کہ کبھی یہ جنگ کا بھی تصور دیکھیں گے, کبھی ان کے یہاں سے لوگ فرار بھی ہوں گے, تو یہ تو جنگ ہی نہیں رہ سکتا. یہ تیار کیا ہوگا, یہ تو سوری ٹو سے دیکھیں کب تک یہاں ٹھہرتے ہیں. لیکن اس میں ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہے, 55 لاکھ پاکستانی ہمارے ان علاقوں میں ہیں, ان سے ہماری پوری معیشت متاثر ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں جو پاک سعودی معاہدہ کیا گیا تھا اسی لیے کیا گیا ہوگا شاید اس جنگ سے پہلے کہ وہ ہمیں اس میں ملوث کریں, اور کوشش بھی کر رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا سٹیک ہے وہاں پہ اور ہمیں اس کو لوز نہیں کرنا ہے. لیکن میں جہاں تک ان کے شامل ہونے کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے مجاہد صاحب, کہ سالہ سال سے انہوں نے یو ایس سے اور ویسٹرن کنٹریز سے اپنا ویپن اور اکوپمنٹ لیا ہے. اب وہ ویپن اور اکوپمنٹ انہوں نے اس گارنٹی پہ لیا کہ جب کبھی ایران سے تھریٹ ہوگا تو ہم اس کو یوز کر سکیں گے. اب وہ ٹائم ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ ایران کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, جو کہ اسرائیل کی شدید ترین خواہش ہے کہ یہ لوگ شامل ہو جائیں, تو آسانی کیا ہے امریکنز کو اور اسرائیلیز کو کہ جو ویپن سسٹم ان کو بیچا ہوا ہے وہ آرام سے انٹیگریٹ ہو سکتا ہے اسرائیلی اور یو ایس ویپن سسٹم کے ساتھ جو اس وقت وہ یوز کر رہے ہیں ایران کے خلاف. تو وہ جو ایک سپلائی چین کا ڈیلیما بنا ہوا ہے امریکہ کو, وہ سپلائی چین کا ایشو یہیں سے ایڈریس ہو جائے گا اسی خطے سے. تو یہ ایک ان کا بیسیکلی ایک شدید خواہش ہے کہ میرے اس ایک طرح اور سے ہو آپ سے جائے. تھوڑا سا کوئک سوال ہے کیونکہ وقت کے پرابلم, یہ جو انہوں نے 1.7 کھرب ڈالر جو ہے ہمارے یو اے نے دیے امریکہ کو, یہ جو 7.5 کھرب ہمارے ایم بی ایس نے دیے, اور سوری ٹو سے کس طرح ان کا استقبال کیا گیا, بعض جگہ تو ایئرپورٹ پہ بالے کھولے ہوئے خواتین ان کو ویلکم کر رہی تھیں, یہ کس لیے دیے تھے؟ یہ وہ جو انویسٹمنٹ کیا تھا, ہتھیار خریدے تھے, کیا کیا تھا اس کے لیے اتنی ہیوج اماؤنٹ ایڈمرل؟ جی آپ مجاہد صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں امریکہ کس کے بلبوتے پہ کر رہا تھا؟ ایران کو تھریٹ بنا کے کر رہا تھا. ان سب کو یہ سمجھایا ہوا تھا کہ ایران تمہارا تھریٹ ہے اور تمہیں اس سے بچنے کے لیے یہ سب چیزیں چاہیے اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اب دیکھیں جب یہ اس تھریٹ کو امریکہ نے نیگوشیٹ کیا ہے, اس کو کنفرنٹ کیا ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کنٹریز کا کیا حال ہوا ہے. یہ کنٹریز تو پس گئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ امریکہ کی کیا گیم تھی, اور امریکہ ایک کریڈیبل پارٹنر نہیں ہے, بلکہ میرا خیال ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ چائنا اور رشیا کریڈیبل پارٹنر کے طور پہ سامنے آئے ہیں. اگر وہ ایران کی کھل کے مدد نہیں بھی کر رہے ہیں اور اس کانفلکٹ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کوئی مدد کر دی ہے یا چھپ کے مدد کر رہے ہیں, تو وہ زیادہ کریڈیبل پارٹنر ہے. اگر میں آپ سے کنکلوڈنگ کوشچن پوچھوں, کیا وہ مرحلہ آ سکتا ہے کہ دریائے ابنائے ہرمز ہے اس کی اہمیت آپ کو علم ہے, کہ کسی اسٹیٹ پر اگر امریکہ نے ابنائے ہرمز پر وقاعدہ جسے کہتے ہیں وار, اگر بحری جنگ ہوئی, اور آپ کو بھی علم ہے, آپ بتا بھی رہے تھے کہ 70% آئل تو ہرمز کا چین کو جا رہا ہے, تو اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو یہ براہ راست پھر چین اور امریکہ آمنے سامنے نہیں آ جائیں گے؟ بالکل یہ بالکل اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اگر اس خطے میں رہنا چاہتا ہے تو اس لیے کہ چین کا بازو مروڑے, اس کی یہاں سے انرجی سپلائیز جاتی ہے اور چین کو بھی اس بات کا ادراک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ چین کسی کانفلکٹ میں امریکہ کے سامنے نہیں آئے گا. امریکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ابنائے ہرمز کو چھیڑے گا اور وہاں کانفلکٹ شروع کرے گا تو امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ جو میں نے آپ کو جغرافی سمجھائی ہے اور جس طرح سے وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوئی ہوئی ہے پاسداران انقلاب کی, تو امریکہ کے جو بڑے شپس اس میں جائیں گے ابنائے ہرمز میں, وہ ٹارگٹ بنیں گے وہاں پہ. تو امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. وہ بہت سارے ملکوں سے درخواست کر چکے ہیں اور کچھ ملکوں پہ وہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ مل کے اس ابنائے ہرمز میں چلو اور یہاں سے اس کو کھلواؤ پاسداران انقلاب سے. تو یہ چیز سب کو ادراک ہے. آپ کو کیئر سٹارمر کا کل کا بیان, شاید پرسوں انہوں نے بیان دیا تھا کہ ابنائے ہرمز کو کھلوانا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو دنیا کے لیڈر جانتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کو کھلوانا آسان کام نہیں ہے. میرا خیال ہے چائنا سائڈ پہ بیٹھا رہے گا اور وہ تماشا دیکھے گا, کیونکہ اگر امریکہ نے ایسی بے وقوفی کی تو امریکہ خود ہی اپنے ہاتھوں مارا جائے گا. شکریہ ایڈمرل فیصل شاہ صاحب. آپ نے جیسے میں نے کہا کہ بڑا یہ کمپلیکیٹڈ اور بڑا جس پہ آپ ہی ہماری رہنمائی کر سکتے تھے, اور جو ایڈمرل ہمیں بتا رہے تھے اس دریائے ابنائے ہرمز کی کیا اہمیت ہے, اسٹریٹجیکلی کتنی اہمیت ہے, ایران کے لیے کتنی اہمیت ہے, اور اس جنگ میں یہ کتنا اہم ہے کہ یہ فیصلہ کن کردار ادا کرے گا, خاص طور پر معیشت کے حوالے سے.
ملتے ہیں ایک بریک کے ساتھ، بات ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہر جنگ کا جو ایک بڑا پہلو ہوتا ہے وہ اکانومی ہوتی ہے۔ بڑے ملک، خیر امریکہ دور بھی ہے، بڑی اکانومی، لیکن پاکستان جیسے ملک جب یہ جنگ چھڑی اور ہم ان کا حصہ بنے، ہماری معیشت کا کیا حال ہے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ جہاں 53% غربت سے نیچے کی لکیر ہو، اشرافیہ ڈومنیٹ کر رہی ہوں، اور باقی ایکسپورٹ امپورٹ، میں طالب علم نہیں ہوں لیکن اپنے بہت دیرینہ دوست ساتھی کیسر بنگالی جو ممتاز ماہر معیشت ہیں، ان سے اسی لیے میں نے رجوع کیا۔ شکریہ کیسر بنگالی صاحب۔ کیسر بنگالی صاحب، ہم جو بڑے جو رول ادا کر رہے تھے، امن فورس بننے کا حصہ بنے، اور امریکہ کا جس طرح ہم فیوریٹ بن رہے تھے بغیر کچھ زیادہ حاصل کیے بغیر، اب جو جنگ ہوئی ہے اس کے جو اثرات پڑنے بھی شروع ہو گئے ہیں، تو خاص طور پہ آئل اور اوور آل، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں پاکستانی معیشت سسٹین کر سکے گی، کتنا ریزسٹ کر سکے گی، اور کیا کیا امپیکٹ پڑے گا جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جو باہر سے لوگ جو پیسے بھیج رہے تھے، پھر آئل؟ جی کیسر؟ جی شکریہ مجاہد، تھینک یو آپ سے دوبارہ ملنے کا اسکرین پہ۔ دو چیزیں ذہن میں رکھنے ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم اس موجودہ حالات پہ ڈسکس کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنگ کا کوئی پریڈکٹیبل ڈائریکشن نہیں ہوتا، یہ کس رخ میں جاتا ہے، کتنا عرصہ چلتا ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ پہلے سے نہیں پتہ کسی کو۔ تو جیسے جیسے وقت گزرے گا ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں گے۔ آثار یہی لگ رہا ہے کہ جنگ تھوڑی لمبی چلے گی، اور اس وقت تو پرشین گلف تک محدود ہے، اگر اس سے آگے بھی جنگ پھیلتی ہے، ریڈ سی بھی شامل ہو جاتا، اگر ہوتی جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ راستہ بھی بند ہوگا۔ لیکن یہ ساری اس وقت اننونز ہیں، اور ہم کوئی بھی چیز کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ہم صرف اس بنیاد پہ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر جنگ زیادہ چلی اور زیادہ شدید ہوئی تو کیا ہمارے پر حالات ہوں گے۔ دوسری بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی معیشت پہلے ہی بینکرپٹ تھی، اس جنگ سے پہلے بھی ہم دیوالیہ ایفیکٹولی ہو چکے ہیں۔ 8-10 سال ہو گئے ہم قرضہ لے کے صرف اپنے جہاز کو پانی کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں مزید دباؤ پڑنے کا جو عمل ہے وہ میرا خیال ہے خطرناک ہے اور تشویشناک ہے۔ 3 امپیکٹس ہم پہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو پرائس امپیکٹ ہے جو آلریڈی ہم اس کا دیکھ چکے ہیں، تیل کی قیمت عالمی مندی میں بھی بڑھی اور ہم نے بھی بڑھا دی، مزید بڑھے گی تو ہم بھی مزید بڑھائیں گے۔ لیکن جو ایک اور فیکٹر اس کا یہ ہے کہ تیل کی قیمت زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ تیل ملے گا بھی کہ نہیں، کوانٹٹی کا فیکٹر ہے کہ اگر جہاز نہیں نکل رہے ہیں ہرمز سے اور بعد میں ریڈ سی سے بھی، تو تیل کی فراہمی نہیں ہوگی۔ وہ ایک اپنا مسئلہ کریٹ کرے گا، نہ صرف ہماری گاڑیاں نہیں چلے گی، ٹرین بھی نہیں چلیں گے، ہوائی جہاز بھی نہیں چلیں گے، اور گیس اگر نہ ہوا تو فرٹیلائزر نہیں بنے گا۔ ایل پی جی سے ہم بجلی بھی بناتے ہیں، تو بجلی کی بھی ایک شارٹیج نئی قسم کی آ جائے گی۔ تو ایک ملٹی فرنٹ امپیکٹ لیکن ہوگا یہ اس کا۔ ابھی تک کیسر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو ماشاءاللہ فالو کر رہے ہیں، بلکہ پاور کوریڈور سے بھی قریب رہے ہیں، عام طور پہ یہ منتقل کر دیتے ہیں عام لوگوں پر۔ مثلا ابھی $83 پہ تھی یا بیرل، تو ہمیں $55 ہمارے بڑھا دیے، تو ان کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی بھی ویسے ہی جہاز خریدتے ہیں، ویسے ہی لائف اسٹائل ہے، لگژری گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، تو امپیکٹ تو عوام پہ ہوگا نا۔ آخر کب تک عوام اس کو برداشت کریں گے؟ ان کو تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، پہلے ہی ان کے بعد ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دولت، ان کے الیکٹڈ لوگ، ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کے باہر جو ہیں انویسٹمنٹ اور سب کچھ۔ جی، یہ اکنامکس کے کچھ رولز ہیں
جو احکامات سے نہیں فالو کرتے. آپ اپنی مرضی سے قیمت نہیں بڑھا سکتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ قیمت بڑھائیں گے تو اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے، لوگ پھر اس اشیاء کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو پیٹرول کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ابھی بڑھایا ہے 55 روپے انہوں نے، تو ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا. آنے والے ہفتوں میں ڈیٹا آ جائے گا کہ اس سے کنزمپشن پیٹرول کا استعمال کتنا کم ہوا ہے بھی کہ نہیں. لیکن اگر اور بھی بڑھا دیں گے تو یقیناً کم ہوگا. تو جب ایک اشیاء ہے جس کی آپ نے قیمت بہت بڑھا دی، میں خریدتا ہی نہیں ہوں، تو آپ کو زیرو ریونیو ملے گا اس کا. ٹھیک. یہ حکومت کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. وہ اپنی مرضی سے قیمت نہیں بڑھا سکتے ہیں. لیکن جو فراہمی کا ایشو ہے، تیل ہے نہیں تو وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ گورنمنٹ کی گاڑی بھی نہیں چلے گی اور آپ کی اور میری گاڑی بھی نہیں چلے گی. یہ ایک ایشو ہے. اور یہاں پر ظاہر ہے تیل جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوگا، پرائیورٹی ڈیفنس کو ہوگی. ڈیفنس کی ضرورت کے لیے پرائیورٹی رکھی جائے گی. سویلین یوز کو تو ہمیں بعد میں ملے گا. اس کا اکانومی پہ جو امپیکٹ ہوگا، انڈسٹری بند ہو جائے گی، ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گا. اس کا یہ تو امپیکٹ جو کیسر ہمارے اکنامک انٹرنل مینیجرز ہیں، ان میں ہمیشہ ورلڈ بینک، IMF بینک جب بھی آتے ہیں تو میڈیا پہ بڑی خوشکن تصویر ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے ہوتے ہیں. تو کیا یہ سوری ٹو سے یہ ان تمام جو باتیں آپ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، یا بس صرف اپنے کو فیس دکھا کر لوگوں کو فالس وعدے کر کے وقت گزارنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میرا پچھلے دنوں سال 2024 میں تھوڑا قریبی واسطہ رہا پولیٹیکل اور سول لیڈرشپ کے ساتھ. میں وہ آسٹیریٹی کمیٹی کا ممبر تھا کچھ 4-5 مہینے. میرا خیال ہے ان کو پتہ تو ہے ان چیزوں کا، لیکن وہ اس کو اپنے فیصلہ سازی میں نہیں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے مفاد میں نہیں ہے. وہ ہماری جو رولنگ اشرافیہ ہے وہ مکمل ان کے اپنے مفاد کے اینگل سے چیزیں دیکھتی ہے، قوم کے مفاد کے اینگل سے نہیں دیکھتی. یہ میں بالکل ایک ڈیفینیٹو سٹیٹمنٹ اپنی طرف سے دے رہا ہوں. ٹھیک. تو اس بحران میں بھی وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے طبقے کا، ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے اپنی حکمراں اشرافیہ کی، وہ کس طرح بینیفٹ کرتی ہے. یہ انہوں نے بہت سارے اقدامات اناؤنس کیے ہیں نا، 4 ڈے ورک ویک اور ایجوکیشن یونیورسٹی. یہ اس کا کوئی بہت امپیکٹ نہیں ہوگا. ان کو اگر کرنا ہی ہے تو پیٹرول کی ریشننگ کریں، کہ آپ اتنا ہی پیٹرول ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. وہ زیادہ آپ کا پیٹرول کنزرو کرے گا. لیکن اس میں جو ہے وہ گاڑی جس کی ہے اشرافیہ، وہ زیادہ افیکٹ ہوں گے. جو بس میں ٹریول کرتے ہیں وہ کم افیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے کیسر بنگالی صاحب، شکریہ. میں نے بتایا کیسر بنگالی صاحب بڑا اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی طرح حالات چلتے رہے تو کیا ہماری گاڑیاں نہیں چلیں گی، ہمارے ٹرین نہیں چلے گی، اور سب سے زیادہ افیکٹو یقیناً عام آدمی ہوگا، کہ جیسا کہ ہوتا رہا ہے. چلتے ایک بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا. گریجویٹ بھی ایک بار پھر حاضر ہے. آج ہمارے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اور انہوں نے خودکش حملہ آور خاتون کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا ان کی انٹیلیجنس نے، جو بہت بڑی تباہی پھیلانے والی تھی. مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اور خاتون کو پکڑا تھا کراچی سے بس میں جاتے ہوئے کوچ میں. اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ بہت بڑا دھماکہ، بہت بڑا. پھر انہوں نے کچھ نام بھی لیے کہ وہ فلاں کے رابطے میں تھیں. میرے ساتھ فرح عظیم شاہ ہیں، بڑی گہری نظر ہے. شکریہ فرح. آج بھی میں نے پریس کانفرنس دیکھا تھا، اور مرحلے پر نہیں چاہتا کہ جب اس ریجن میں بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس کے اثرات بلوچستان پہ بھی یعنی خدا نہ کرے اس طرح نہ پڑیں جس طرح کی توقع کی جا رہی ہے. لیکن پروونشل گورنمنٹ کی یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب غالباً 47 جو ہے 900 کلومیٹر جو ہے بلوچستان کا جو ہے وہ ایران سے ملتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ کو آپ تو بڑی تجربہ کار ہیں کہ پولیس معاملے میں بڑی وہ ہو جاتی ہے.
31 जनवरी کو جو 12 شہروں پہ حملے ہوئے، کوئٹہ میں 5 دن رہے، اس کا تو انہیں پتہ نہیں چلا، نہ اس کے بعد کوئی ہمیں رپورٹ آئی کہ ان میں کتنے پکڑے گئے، سیکورٹی لیپس نہ تو کتنی کارروائی کی. یہ جو عام طور پر ہمارے پولیس اور اداروں کے ایجنسی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، وہ جی ہم نے بڑا کارنامہ ڈال دے دیا، خراج تحسین کر دیا. تو سعودی جی ذرا مجھے ذرا گائیڈ کیجئے یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں. فرحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجاہد صاحب. جس طرح آج کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی کہ لائبہ نام کی جو بچی ہے وہ پکڑی گئی ہے اور وہ خودکش جو تھا حملہ کرنے کے لیے جا رہی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ خراج تحسین تو ضرور ہمیں پیش کرنا چاہیے اپنے تمام سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو، کہ جس طریقے سے نہ وہ اپنی سحری دیکھ رہے ہیں، نہ افطاری، نہ عید، شب راتیں، بلکہ وہ ہمارے لیے اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں ہماری حفاظت اور سرزمین کی حفاظت کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں مجاہد صاحب، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ پیس اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ پیس. آپ کا جو ڈائریکٹ پیس ہے وہ آپ کے سیکیورٹی نافذ جو ادارے ہیں نافذ کرنے والے، وہ بہت بخوبی طریقے سے اسے سر انجام دے رہے ہیں اور جو دہشت گرد ہیں ان کا سر کچل رہے ہیں. پھر بات آ جاتی ہے انڈائریکٹ پیس کی، کہ پھر جو سیاستدان ہیں اور جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہماری افواج پاکستان ہیں، جو ہماری فورسز ہیں، ان کی جو قربانیاں انہیں رائے گاہ نہ جانے دیں، اور پھر وہاں پہ انڈائریکٹ پیس کا جو نظام ہے اسے بہتر کریں. اور وہ کیسے بہتر ہوگا؟ وہ جب جو بھی علاقہ ہے جہاں پہ آپریشن ہوا، جہاں پہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا، وہاں کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ بھی ذہنی مریض بنتے ہیں، انہیں آف کورس معاشی ان کی بحالی بھی ضرورت ہے، وہاں پہ سڑکیں بھی بننی چاہیے، وہاں پر انہیں جاب اپرچونٹیز ملنی چاہیے، وہاں پر ان کی جو معاشی صورتحال ہے اسے بہتر کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارا جو بارڈر ٹچ ہوتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین بھی استعمال کی جاتی ہے دہشت گردی کے لیے، ایران کی سرزمین بھی استعمال کی جا رہی تھی، اور بہت سے ممالک شامل ہیں جو دہشت گردی میں انوالو ہیں بلوچستان میں. اب بات آتی ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کارروائی کیسے کرتا ہے. دشمن ہے وہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر جو بھی انتشار ہے وہ ہمارے علاقوں میں پھیلایا جاتا ہے. تو ہمیں اپنی کمزوریوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، میں تو آپ کو فرح یہ بتا رہا، فرح پلیز، میں نے جو آپ سے کہا کہ یہ ایک بار نہیں، غالباً 3 بار ہمارے پریس کانفرنس میں نے سنی ہے جس میں وہ اسی طرح کسی کو پیش کرتے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ پولیس کس طرح بیان لیتی ہے تھانوں میں اور کر کے. واقعی اس طرح کی تیار کی گئی ہوں گی، واقعی ہو رہا ہوگا. کہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان 3 میں تو آپ نے بڑی سرگرمی دکھائی اور ایک پریس کانفرنس کر دی، دعوے کر دیے. آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 31 جنوری کو جو کچھ آپ کے 12 شہروں میں سیکورٹی کے آپ کے جو پولیس، آپ کی جو انتظامیہ ناکام ہوئی، آپ کے جو قلب میں سی ایم ہاؤس تک لوگ پہنچ گئے تھے، ان کا آپ نے کیا کیا؟ کس کو پکڑا، کس کو برطرف کیا؟ اپنی کارروائی یہ تو کارکردگی بتائیے. خدا نہ کرے اس لیول پہ تو ہو گیا، یعنی ابھی کچھ ہوا نہیں ہے تو آپ نے بڑی پریس کانفرنس دعوے کر دیے، جو کچھ ہو چکا اس کا آپ جواب نہیں دیں گے کیا؟ دیکھیں مجاہد صاحب، بالکل وہ جو 12 واقعات ہوئے تھے اس میں بھی دہشت گردوں کو پکڑا گیا ہے، کارروائی بھی ان کے خلاف ہوئی ہے، لیکن یہ دہشت گرد اسی طریقے سے سامنے آتے رہیں گے. یہ بچیاں کو جو ذہن واش کیے جاتے ہیں، ان کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، وہ ہوتی رہیں گی جب تک آپ اپنی کمزوریوں پر کام نہیں کریں گے. آپ نے دیکھیں، آپ بیماری کا علاج اس وقت کرتے ہیں جب آپ بیماری کی جڑ کو پکڑتے ہیں. آپ بیماری کی جڑ تو پکڑ نہیں رہے. آپ نے آج بھی یہ خودکش بمبار لڑکی کو بٹھا لیا، لیکن اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وجوہات میں بار بار چیخ کے ہر پلیٹ فارم پر یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، اب ہمارے جو یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں، آپ کی بہت بڑی تعداد آپ کی یوتھ کی ہے جو آپ سے مایوس ہو کر اس طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہے. ان کے برین واش کیے جا رہے ہیں، ان کو یہ بتا کے کہ آپ کے بلوچستان میں کچھ نہیں ہے، آپ کو تو معاشی صورتحال آپ کی بگڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس سڑکیں نہیں، آپ کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں 2026 میں، تو یہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ باتیں ان کو بتا کر، دکھا کر ان کے مائنڈ ڈائیورٹ کیے جا رہے ہیں. میرٹ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم میرٹ کا جو بول بالا کریں بلوچستان میں. نہیں، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، آپ نے ایک سے کئی بار یہ ہوا ہوگا، خاص طور پہ آپ نے دیکھا چاہے نوشکی ہو، چاہے چاغی ہو،
پھر ایک جگہ جو آپ نے ہزار گنجی آپ کا بالکل شہر کوئٹہ سے، وہاں اطمینان سے وہ آپ نے تصویر وائرل ہو گئی کہ بینک کو جو ہے نشانہ بنا رہا ہے، سب فوٹیج آ گئی ہوگی. یعنی 4-4 6-6 کارروائی کر کے پچھلے واقعات آ رہے ہیں، ان میں آرام سے چلے جاتے ہیں. تھانے لوٹ کے لے جاتے ہیں، بینک لوٹ کے لے جاتے ہیں، لیویز کو ساتھ لے جاتے ہیں. بھائی وہاں کا ڈی آئی جی اس کے خلاف کوئی آئی جی کے خلاف کوئی کارروائی کی، کوئی ایس پی سے پوچھا بھائی یہ کیسے واقعہ ہو گیا؟ میں یہی بات آپ سے کر رہی ہوں. مجاہد صاحب میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. جو میں ڈائریکٹ پیس اور انڈائریکٹ پیس کی بات کر رہی ہوں، یہی آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. وہ ڈائریکٹ پیس پہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے سیکورٹی میں کر یہ رہے ایک تو ہیں. فوج ہے، فوج تو لیکن اپنا اس کے کام کر ساتھ رہی ہے، ساتھ لیکن یہ جس کو آپ نے اے اور بی کو ایک کر دیا، بتائیے ان کی کارکردگی کیا ہے؟ اگر آپ نے جو کر دیا تھا بتائیے ان میں سے مجاہد کتنے. صاحب میں یہی بات کر رہی ہوں آپ سے. دیکھیں اب یہاں پر آپ نے اے اور بی ایریاز کا ذکر کیا. اب دیکھیں اگر پولیس کو یہاں ہم بات کرتے ہیں، آپ کی گلی محلے سڑکیں شہروں میں پولیس ذمہ دار ہوتی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کو نافذ کرے. جب تک آپ پولیس ریفارمز نہیں لائیں گے، پولیس میں سے سیاست کو الگ نہیں کریں گے کہ کوئی ایم پی ایم این اے اپنے مرضی کا آفیسر نہ وہاں لگا سکے اپنے علاقوں میں، اور وہ پھر وہاں پر ظلم کا جو بازار ہے وہ ایک گرم ہوتا ہے. تو پولیس سے سیاست کو الگ کرنا ہوگا، پولیس ریفارمز لانی ہوں گی، یہ بے حد ضروری ہے. اور یہ تو بلکہ میرے پچھلے ٹینور میں بھی میں نے بلکہ اس پہ باقاعدہ اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی کہ پولیس کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ہر لحاظ سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گلی محلوں کی حد فرا تک آپ میں کی تو یہ پیس آئے سمجھتا ہوں، اور فرا میں سیکیورٹی سمجھتا ہوں نافذ کہ ہو. غالباً یہ سیکورٹی ادارے کا کام نہیں ہے. 31 جنوری کے واقعے سانے کی اگر مکمل یہ حکومت تفتیش کر دیتی اور بتاتی کہ کس طریقے سے کوئٹہ شہر میں وہ داخل ہوئے، کہاں سے آئے، کوئی بہت بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں بتاتی ہوں مجاہد صاحب، میں بتاتی ہوں آپ کو. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہاں سے کوئٹہ میں داخل ہوئے، میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ بدظن ہو چکے ہیں ہم سے، وہ مایوس ہو رہے ہیں ہم سے. ہمیں انہیں بچانا ہے، ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے جو ہماری حکومت ہے اور جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، کنیکٹیویٹی پیدا کریں، انکلوزیویٹی کریں، ان لوگوں کو سسٹم کا حصہ بنائیں اور ان کا اعتماد اپنے اوپر بحال کریں. اور 200 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے مجاہد صاحب بلوچستان کا. اگر اس میں سے 100 ارب بھی بلوچستان پہ خرچ ہو جائے تو بلوچستان خوشحال ہو جائے. اور آپ کے دشمن آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی کمزوریوں پہ وار کرتے ہیں. تو آپ کا معاشی مسئلہ ہے، آپ کے جو بچے آپ سے مایوس ہو رہے ہیں، آپ کا دشمن ان کو ڈائیورٹ کر رہا ہے اپنی طرف. تو آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے فرا عظیم شاہ، اس وقت ہم ایک بڑی جنگ سے دو چار ہیں. اللہ محفوظ رکھے بلوچستان کو جو سب سے حساس علاقہ. لیکن ایسے میں پھر یہ کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی پریس کانفرنس میں دعویٰ بجا کہ انہوں نے خود کش حملہ آور کو پکڑ لیا. لیکن اگر 31 جنوری کے واقعے اور سانے کی تحقیقات مکمل ہو کے ان کرداروں کو ضرور لانا چاہیے کہ بہت بڑا سیکورٹی لیپس تھا اور آئندہ کے لیے زیادہ تیار رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویل کو اجازت دیجیے.